वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और शबाना महमूद, उनकी जानिब से एक नई पॉलिसी का ऐलान किया गया है। बाकायदा ये पॉलिसी बनती है नहीं, वो तो हमें आने वाले दिनों में ही पता चलेगा, लेकिन पनाह गुज़ीनों के हवाले से उन्होंने नया फ़ैसला किया है कि एक तरफ तो वो चाहती हैं कि उनकी तादाद कम से कम हो जाए, लेकिन एक नया कानूनी रास्ता मुतारिफ़ करने का ऐलान उनकी जानिब से किया गया कि जिसके तहत यूनिवर्सिटीज़ स्पॉन्सर कर सकेंगी उनको, जो यहाँ पे कारोबारी इदारे हैं, कम्युनिटी की जो यहाँ पे तंजीमें हैं, वो उनको स्पॉन्सर कर सकेंगी। और ये जो कनाडा तर्ज का मॉडल है वो यहाँ पे मुतारिफ़ कराया जा रहा है, उससे ये मुतासिर है। इसी पे बात करेंगे नसीम सिद्दीकी साहब से। नसीम सिद्दीकी साहब, आपको लगता है कि ये यहाँ पे काबिल अमल होगा? क्योंकि कनाडा में बड़ी सॉफ्ट पॉलिसीज़ रही हैं, वो तो चाहते थे ज़मीन भी उनके पास बहुत थी कि आते रहें लोग, आबाद करें, ऑल्दो कि अब वहाँ पे भी सख्तियाँ हो गई हैं। यहाँ पे बरतानिया में इस वक्त जितनी सैचुरेशन है, ये मॉडल उनका, और एक तरफ सख्ती थी, अब सख्ती से थोड़ा सा गुंजाइश पैदा हुई है, इसको भी क्या कोई तब्दीली समझा जाए? नहीं, वो सख्ती से जो गुंजाइश पैदा की है वो जिस मायने में कह रही है ना, आपने कनाडा की मिसाल दी। कनाडा तो इतनी लैंड अभी भी बाकी है कि अगर आप वहाँ पे बसाना शुरू करें तो लाखों लोगों को बसा सकते हैं। मैं गलती से टोरंटो से ओटावा की तरफ चला गया तो रास्ते में मुझे जंगल ही जंगल नज़र आए। मैं बस पे सफ़र किया था कि शायद लंदन की तरह खूबसूरत इलाके नज़र आएंगे। बहरहाल तो यहाँ पे तो पहले ही इमिग्रेंट्स का बड़ा मामला चल रहा है, क्योंकि जो लोकल्स हैं वो आपने देखा रिफॉर्म पार्टी तो है इमिग्रेशन के ख़िलाफ़, और उन्हें कितनी पजीराई मिल रही है। तो अगर ये मज़ीद इस तरह साइलम सीकर्स को लाके बसाते जाएंगे तो मेरे ख्याल से कम्युनिटी में और दरार पैदा होती चली जाएगी। जो लोग मौजूद हैं कम से कम उनको फैसिलिटेट करने की कोशिश करें, क्योंकि ये जो जंग ज़दा इलाके हैं वहाँ पे जो कैंप्स लगे होते हैं या जो असाइलम सीकर्स होते हैं उनको ये लेके आते हैं, लाके बसाते हैं। वैसे तो चले बड़ी अच्छी बात है ये कि जो लोग प्रॉब्लम में हैं, लेकिन अभी तो आपका अपना मुल्क प्रॉब्लम में है, तो पहले आपको पॉलिसीज़ ये लानी पड़ेगी कि जो लोग यहाँ मौजूद हैं उनको पूरी तरह फैसिलिटेट करें, उनको उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ जो हैं, एजुकेशन है, NHS है, ये तमाम चीज़ों को आप प्रॉपर करें। क्योंकि एक ज़माना था कि यहाँ का NHS मिसाली होता था, एजुकेशन सिस्टम मिसाली था, बाकी तमाम चीज़ें मिसाली थी, लेकिन अब उन चीज़ों में काफ़ी हद तक जो है वो गिरावट आ गई है। वो स्टैंडर्ड्स नहीं रहे, तो मेरे ख्याल से पहले उन स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना चाहिए। सही, चलें देखते हैं, क्योंकि अपना जो उनका इससे पहले जो इमिग्रेशन की पॉलिसी थी लीगल और इलीगल के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा उसकी टोन सख्त थी। अब शायद आप नसीम सिद्दीकी साहब बेहतर बता सकते, क्या उनको, मुझे लगता है कि कोई सिग्नल दिया गया कि शायद आप ही कंटिन्यू करेंगी? कुछ लोग उनकी मुखालिफत भी कर रहे हैं कि नहीं, जो नए प्राइम मिनिस्टर आएंगे और जो नई कैबिनेट होगी, क्या इनको, आपने अभी तक जो इनकी कारकर्दगी देखी है, आपको लगता है कि इनको कंटिन्यू करना चाहिए? मेरे ख्याल से तो एंडी बर्नम आके अपनी टीम बनाएंगे, लेकिन इनका ये मामला है कि क्योंकि ये नॉर्थ से ही हैं, तो वो नॉर्थ से ताल्लुकात तो एंडी के बहुत अच्छे हैं, वहाँ के जितने भी लोग हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद ये कंटिन्यू ना करें, क्योंकि इमिग्रेशन की पॉलिसीज़ की वजह से भी कीयर स्टार्मर को बड़ी जो है निदामत उठाना पड़ी या बड़ी तनकीद हुई उनके ऊपर। तो एंडी बर्नम वंस जब वो आ जाएंगे, वो देखते हैं कि अपने कैबिनेट में पुराने लोगों को रखते हैं या नए लोगों को लेके आते हैं। अच्छा, ये खुद भी वज़ीर आज़म की उम्मीदवार थी, आपको क्या लगता है कि ये किस बात से हो सकती थी? इनका नाम भी सामने आ रहा था। क्या अभी बरतानिया में इतनी गुंजाइश पैदा हो गई है कि कोई, ठीक है, जीतना या हारना या बनना ये तो किस्मत के खेल हैं, कि कोई मुसलमान खातून और पाकिस्तानी हेरिटेज की से उनका ताल्लुक हो, वो एक इस तरह के लीडरशिप कॉन्टेस्ट में आ सकती हैं? हिस्टोरिकली आप क्या देखते हैं, गुंजाइश मौजूद है अभी सिस्टम में, अगर ये आना चाहते हैं तो? तारीख में अगर देखा जाए तो एक वक्त तो ऐसा था कि बिल्कुल सोचा नहीं जा सकता था, लेकिन अब हाँ, इस मुल्क में हो सकता है, क्योंकि मैं इस मुल्क में बहुत अरसा रहा हूँ। यहाँ पे कोई नेपोटिज्म नहीं है, यहाँ पे एक सिस्टम है। अगर उस सिस्टम में कोई भी दाखिल हो जाए तो वो ऊपर तक जा सकता है। उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि हमारे मेयर लंदन के जो है मोहम्मद सादिक खान, आप देखें कि वो थर्ड टर्म यानी कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग थर्ड टर्म अपनी पूरी कर रहे हैं इस वक्त। उसके बाद ऋषि सुनैक जिस तरह प्राइम मिनिस्टर बने इस मुल्क के, उनके इंडियन निजात हैं। सईदा वारसी एक बहुत वाइस चेयरमैन थी कंजर्वेटिव्स की, उन पे फिर कोई मामला हो गया, उनको स्टेप डाउन करना पड़ा। अदरवाइज डेविड कैमरॉन के बाद वो बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थी प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए। तो जो भी MP बन जाता है वो उस कैटेगरी में तो आ जाता है कि वो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है।
اور جب آپ کیبنٹ میں ہو اسپیشلی تو پھر آپ کے اور چانسز زیادہ بن جاتے ہیں. تو بالکل شبابانہ محمود ان کے پاس جو ہے وہ اپنا تمام سہولتیں اس وقت موجود ہیں کہ وہ ایم پی بھی ہیں, منسٹر بھی ہیں, اور ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے جو بھی ایم پی بنتا ہے کہ سب سے بڑی پوسٹ پہ جائے. لیکن جو حالات نظر آ رہے ہیں وہ تو اینڈی برنم کے کلیئر کٹ ہیں. آپ دیکھیں ویسٹ ریٹنگ تھے یا دوسرے تھے, وہ بھی ان کے حق میں بیٹھ گئے. ایڈ ملیبینڈ کا بھی ایک وقت میں ذکر آیا تھا. تو میرا خیال سے ہے کہ یہ ان کو کوئی کسی کانٹیسٹ میں نہیں جانا پڑے گا. بلا مقابلہ یہ لیبر کے جو ہیڈ ہیں وہ منتخب ہوں گے, اور جب وہ ہیڈ منتخب ہو جائیں گے تو پھر وہی پرائم منسٹر بھی ہوتا ہے جو پارٹی چیئرمین ہوتا ہے. اچھا, ایک اور آج کل سوال لوگ آپ سے بھی پوچھ رہے ہوں گے جو کہ برطانیہ میں نہیں رہتے, میں چاہوں گی کہ آپ اس پہ ضرور روشنی ڈالیے گا. کیا برطانیہ میں اس وقت جو پولرائزیشن دکھائی دے رہی ہے سوشل میڈیا پہ اور ریفارم یو کے جو مظاہرے ہوتے ہیں ان میں, کیا اس کا لیول امریکہ کے لیول تک پہنچ گیا ہے یا ابھی بھی ڈفرینس ہے؟ کیونکہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ 2 پارٹی سسٹم تو اب یہاں پہ نہیں دکھائی دے رہا. اب یہاں پہ تو ملٹیپل پارٹی سسٹم مضبوط ہو رہا ہے, اور اس لیول تک تو پولرائزیشن ہے. پھر عوام میں بھی کسی نہ کسی حد تک کوئی مطلب یہ کہے کہ نہیں ہم امیگرینٹس, لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں ان کے اندر ایک ہوتی ہے بے چینی کہ شاید واقعی ہو سکتا ہے یہی آ کے مطلب مین اسٹریم میڈیا بھی ہے, لیکن کنفیوژن ان لوگوں میں بھی موجود ہے جو کہتے ہیں کہ ہم نہیں ہیں ریسسٹ, کہ نہیں شاید امیگرینٹس ہماری جابس لے رہے ہیں. تو پولرائزڈ ہے یہ سوسائٹی. پولرائزڈ تو ہے سوسائٹی میں ایک آپ کو کلیئر کٹ جو ہے وہ ڈفرینس نظر آ رہا ہے. لیکن میں نے دیکھا ہے دنیا میں 2 پارٹی سسٹم ہی کامیاب ہوتا ہے اینڈ میں. کئی دفعہ ایسی چیزیں بیچ میں آ جاتی ہیں. ایک وقت تھا کہ یہاں پہ لبرل ڈیموکریٹس تھے, انہوں نے بہت زیادہ سیٹیں جیتی تھیں, لیکن اب لب ڈیمس کا کہیں پہ اتنا نام نہیں سنا جا رہا. گرین پارٹی آئی ہے, ریفارم پارٹی آئی ہے, آزاد بھی پارٹی آئی ہے. اسکاٹ لینڈ میں بڑی کلیئر کٹ میجورٹی لے لی تھی کنزرویٹیوز نے دوسرے اسکاٹش پارٹی کے ساتھ مل کے, لیکن پھر اس کو لیبر نے ریگین کر لیا وہاں پہ. تو لیبر اگر اچھا پرفارم کرتی ہے تو لیبر کا ووٹر یہاں پہ بہت زیادہ ہے, لوگ پسند کرتے ہیں. اب یہی دیکھنا ہے کہ ریفارمز کتنے اینڈی برنم اس وقت لے کے آتے ہیں. اگر اگلے جنرل الیکشن تک یہی پرائم منسٹر رہے اور ریفارمز لے کے آئے تو پھر وہی 2 پارٹی سسٹم جو ہے وہ واپس آ جائے گا. جو لوگ نفرتیں پھیلاتے ہیں ان کو زیادہ پسند نہیں کیا جاتا. آپ نے ساؤتھ ہیمپٹن والا واقعہ دیکھا تھا, اس وقت بڑے مظاہرے شروع ہوئے تھے, لیکن امیگرینٹس کے حق میں پھر جو یہاں کے لوکلز ہیں وہ بڑی تعداد میں باہر نکل آئے تھے کہ انہوں نے کہا کہ پھر یہ آپ کی جابس کون کرے گا, یہ جابس پہ یہ اپنے لوکل سے چھیننے والی تو بات ہی نہیں, کیونکہ لوکلز تو یہ جاب کرتے ہی نہیں ہیں. اور انہوں نے خاص کر کے کباب اینڈ کری کا بھی ذکر کیا تھا کہ یہ ہمیں کون بنا کے دے گا. تو میرے خیال سے ہے تو پولرائزیشن, لیکن جو سین وائسز ہیں وہ اس طرف زیادہ توجہ نہیں دیتی. اچھا, اب ہم نے آگے بڑھنا ہے, بڑا اہم اور انٹرسٹنگ ٹاپک ہے ہمارے پاس. ہم اکثر یہ ڈسکس بھی کرتے ہیں جب کوئی الیکشن ہوتا ہے کہ جو ہماری پاکستانی کمیونٹی ہے اس کو مزید سیاست میں آنا چاہیے, کیونکہ سیاست ان کے اندر رچی بسی ہے, ان کے رگوں میں سیاست جو ہے وہ دوڑتی ہے. سیاسی مباحثے کرا لو, سیاسی ایونٹس کرا لو, تو پھر ان کو برطانیہ کی سیاست میں بھی پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. خیر وہ تو میں چاہوں گی اس پہ ہم ایک الگ سے شو کریں. ابھی اپنے ناظرین کو بتائیں گے کہ یہاں پہ لنڈن میں کل پریس کلب پاکستان لنڈن کے پاکستان کا پریس کلب ہے, پاکستانی ڈائسپورا سے تعلق رکھنے والے صحافی جو یہاں پہ کام کر رہے ہیں لنڈن میں, ان کا ایک انتخاب تھا. اور اس میں جو ماحول بنا وہ اس نے میرے خیال سے لاہور کی بھی یاد کرائی ہوگی, پاکستان کی بھی, وہاں کے جو موسم ہوتا تھا, بریانیاں بھی اس میں چلی ہیں اور لوگوں کو لایا بھی گیا ہے. یہ ساری میں تنقیدی نظر سے نہیں کہہ رہی ہوں, مطلب میں پاکستان کے کلرز اور وہ جو کلچر ہے سیاسی اس لحاظ سے کہہ رہی ہوں. اس پہ مجھے بھی پارٹیسپیٹ کرنے کا موقع ملا, نسیم صدیقی صاحب بھی اس کا حصہ تھے. تو تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں پاکستانی صحافیوں کے حوالے سے بھی. میں چاہوں گی کہ اکثر پاکستانی صحافیوں کو نا بڑا ایکویٹ کیا جانے لگا ہے سیاست کے ساتھ, کہ کچھ تو سیاسی ورکرز ہی بن گئے, لیکن یہ خیر وہ سیاسی ورکرز نہیں تھے, یہ اپنے آپ میں ایک اپنے کلب کے لیے سیاست کی دوڑ تھی. کیسا ایونٹ لگا آپ کو کل کا یہ؟ مجھے تو یہ نیلم بہت اچھا لگا. اس کی وجہ یہ کہ ہم تقریباً آج سے 10 سال پہلے لنڈن میں الیکشن ہوا کرتے تھے اور بڑا دھوم دھام کے ساتھ ہوتے تھے. چند ایک صحافی تھے اس وقت تو شاید ہمارے ممبرز بھی جو ہے وہ میکسیمم کھینچ کے جو ہے نا
35-40 ہوتے تو مجھے یاد ہے مجھے 21 ووٹ ملے تھے. نتاشا میرے مد مقابل تھی جوائنٹ سیکرٹری کے لیے, ان کو 20 ووٹ ملے تھے, تو 1 ووٹ سے میں جیتا تھا. لیکن اب تو ماشاءاللہ صافی دیکھ کے میں حیران رہ گیا. لیکن چلے مجھے کوئی اعتراض نہیں, لوگ مختلف چیزوں میں کام کر رہے ہوتے, سوشل میڈیا بھی آگے. خوشی کی یہ بات ہوئی کہ ایک تو پتہ چلا کہ اتنا صحافی لندن میں موجود ہے, پاکستانی موجود ہے, اور پھر جس طرح الیکشن کا ماحول بنا وہ مجھے بڑا اچھا لگا, کیونکہ لائیولینس ہونی چاہیے. یہاں کا الیکشن ہم دیکھتے ہیں کہ الیکشن آگے نہ کوئی بینر, نہ کوئی پکچر, نہ کوئی کنوینسنگ, نہ قیمے والے نان, نہ کوئی روٹی اپنی کام. کل آتے نا وہ ہمارا جو پریس کلب کا الیکشن کمیشن تھا اس کے باہر آتے تو ان کو پتہ چلتا ہے یہ قیمے والے نان بھی مل رہے ہیں. تو بڑی اچھی کنوینسنگ کی دونوں صدور کی طرف سے. جو ابھی پریزیڈنٹ منتخب ہوئے ان کی کمپین ذرا بڑی زوردار تھی, وہاں پہ بریانیاں, ناشتے یہ سب کرائے جا رہے تھے. تو ایک بڑا پاکستان والا ہی ماحول بنا ہوا تھا جیسے ڈیرہ داری والا ہوتا ہے, اور لوگوں کو لایا بھی گیا, لوگوں کی فیس بھی جمع کرائی گئی اپنی جیب سے. تو یہ پاکستان میں بھی ہوتی ہیں اس قسم کی چیزیں. ہمارا پریس کلب یہ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے, یہ ہے میرا سوال اگلا آپ سے. دیکھیں میرے خیال سے تو ہونی چاہیے, مجھے تو یہ چیزیں پسند ہیں. ایک کہتے ہیں نا کہ ایک لائن کراس نہیں ہونی چاہیے. باقی تو آپ ایکٹیویٹیز کریں, لوگوں کی ہیلپ کریں, یہ سب جگہ ہوتا ہے. پاکستان میں بھی نیشنل پریس کلب میں وہ پرچی لے کے بیٹھے ہوتے ہیں, وہ آتا ہے کہ جی اس کی فیس جمع نہیں ہوئی, تو فوراً ہی کینڈیڈیٹ یا ان کے دوست کہتے ہیں کہ یار میں اس کی جمع کرا دیتا ہوں. تو یہ ایک ہمارا کلچر ہیلپ کرتے ہیں کہ بھئی کوئی پارٹیسپیٹ کر سکتا نہیں کر سکتا, لیکن جو سسٹم ہے اس کو شفاف ہونا چاہیے, اس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے. اور میرے خیال سے کل کافی حد تک جو ہے وہ شفافیت دیکھنے کو ملی, اور ایک اچھے احسن طریقے سے. بڑا اچھا تھا کہ ووٹرز آ رہے ہیں, ان کو اندر بلایا جاتا تھا, ان کی آئی ڈی چیک ہوتی تھی, اس کے بعد ان کو بتایا جاتا تھا کہ آپ ویٹ کریں, ایک شخص اندر ووٹ دے رہے ہیں, پھر جب وہ نکل آئے گا تو ووٹ دیں گے. اندر افضل چودھری صاحب براجمان تھے, چیف الیکشن کمشنر. تو میرے خیال سے بہت اچھی یہ ساری جو پریکٹس ہوئی ہے, میں تو اس پہ مبارکباد دوں گا. اور لندن میں یہ چیز ریوائیو ہوئی ہے, اور بہت سارے پریس کلب ادھر ادھر ہیں, لیکن لندن پریس کلب جو ہے نا اب یہی نظر آئے گا, اور یہی ہے کیونکہ اس میں لندن کے صحافی سارے موجود ہیں. میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں. ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ آپ پاکستان کے ایمبیسیڈرز ہیں, آپ پاکستان کے ایمبیسیڈرز ہیں. ہم تنقید بھی کرتے ہیں کچھ لوگوں پہ جب وہ آؤٹ آف کیریکٹر بیہیو کرتے ہیں. تو کیا یہ ایکسپیکٹیشن ہماری ٹھیک ہے اسپیشلی صحافیوں سے, یا ہم اوور ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ ایسا ہی کرنا چاہیے ایکسپیکٹ, یا مطلب نہیں ہونا چاہیے ایسا کہ آپ پلیز پاکستان کے کلچر کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں؟ صحافت تو اپنی ایک ذمہ داری ڈالتی ہے آپ کے کاندھوں پہ, پھر آپ کا اپنے ملک سے آ کے دوسرے ملک میں رہنا وہ ایک الگ قسم کی ذمہ داری, پھر ایز اے رسپانسبل سٹیزن اس کی بھی ایک ذمہ داری, پھر جہاں آپ بحیثیت مسلمان آپ کی بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں, پاکستانی بحیثیت برٹش بھی آپ کی ذمہ داریاں ہیں, برٹش ویلیوز بھی آپ کو بہت کچھ سکھاتی ہیں. ساری انٹیگریشن جو ہے وہ ہونی چاہیے. دیکھیں یہ بہت آپ نے اچھا سوال کیا, اور بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ جو ہمارے اوورسیز ہیں یہ اپنے اپنے ملک کے ایمبیسیڈرز ہیں. اگر یہاں پہ اوورسیز انڈیا سے ہیں وہ انڈیا کے ایمبیسیڈر ہیں, کیونکہ جب وہ کوئی بھی کام کریں گے تو ان کے ملک کا نام اچھا بدنام ہوگا یا لوگ اس کو اچھا کہیں گے. اچھا جس طرح ہم کھلاڑیوں کو بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی اپنے اپنے ملک کے ایمبیسیڈرز ہوتے ہیں. اب میں اپنا اسکواش سے شروع کروں گا کہ جہانگیر خان جو 10 دفعہ انہوں نے ورلڈ چیمپئن شپ جیتی, لوگ جہانگیر خان کو پاکستان کی وجہ سے نہیں جانتے تھے, پاکستان کو لوگ جہانگیر خان کی وجہ سے جانتے تھے. عمران خان کو آپ دیکھ لیں, تھوڑا سا کنٹروورشل نہ ہو جائے, لیکن عمران خان دنیا جانتی ہے آج بھی. اور میں نے کہا لوگوں کو برا لگ جاتا ہے نا, میں تو حقیقت بات کر رہا ہوں نا. سچ یہی ہے کہ عمران خان نے دنیا میں پاکستان کا ایک امیج دیا ایز اے کرکٹر. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, معذرت کے ساتھ میں آپ کو یہاں پہ روک رہی ہوں. پچھلے دنوں ویمنس ورلڈ کپ ہو رہا تھا, ہماری ٹیم کی جیسی بھی خیر پرفارمنس رہی, اب تو آؤٹ ہو چکی ہیں وہ. ان کا جو پاکستان اور انڈیا کے ساتھ ایک میچ تھا, میں وہاں پہ گئی, تو وہاں پہ اس سے پہلے اسی دن ایک اور میچ بھی تھا, اس میں ایک ساؤتھ افریقہ کے فین بھی آئے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ پاکستان کے بعد انہوں نے کہا میں پاکستان, کیونکہ وہ کرکٹ کے فین بھی تھے, انہوں نے کہا پاکستان کو تو میں عمران خان کی وجہ سے جانتا ہوں. بہت سارے لوگ ہیں, ہم نہیں کہہ رہے کہ صرف عمران خان کی وجہ سے جانتے ہیں, لیکن عمران خان کی وجہ سے بھی لوگ پاکستان کو جانتے ہیں. بہت سارے لوگ ہو سکتا ہے بے نظیر بھٹو کی وجہ سے میں آنے لگا تھا, بہت سارے نواز شریف کی وجہ سے جانتے ہیں. میں صرف آنے لگا تھا کہ جس طرح عمران خان کی بات ہوگی, عمران خان کا نام ایک پہلے ایز اے کرکٹر تھا, اور وہ بڑے جینون کرکٹر تھے. انہوں نے پاکستان کو ورلڈ کپ جتوایا تو ساری دنیا کو پتہ چلا کہ عمران خان بھی کوئی ہے, اور ان کے حوالے سے جانتے تھے. پھر
ایز اے فلنتھروپسٹ. انہوں نے یونیورسٹی بنائی, انہوں نے ہاسپٹل بنایا, اور اس طرح کے دنیا میں کام کرتے تھے. اور ان کو دنیا میں وہ جب آکسفورڈ میں پڑھتے تھے تو یہ سارا شاہی خاندان, جو مڈل ایسٹ کا شاہی خاندان ہے, یہ ان کے کلاس فیلوز ہوتے تھے اور وہ سب ان کو جانتے ہیں. اس کے بعد محترمہ بینظیر بھٹو کیمبرج یونیورسٹی میں جو اسٹوڈنٹ یونین کی لیڈر رہ چکی ہیں, ان کی وجہ سے دنیا جانا جاتا تھا. ابھی کا مثال ہم لے لیتے ہیں کہ فیلڈ مارشل ہمارے سید عاصم منیر صاحب, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب, اسحاق ڈار صاحب, محسن نقوی صاحب, ان لوگوں نے جس طرح ایران اور امریکہ کی وار میں ڈپلومیسی کی ہے, تو یہ ایمبیسڈرز ہیں نا پاکستان میں. دنیا میں پاکستان کا نام اچھے نام سے لیا جا رہا ہے نا. تو جو ہم صحافی ہوتے ہیں, لازمی بات ہے ہم بھی ایمبیسڈر ہیں. اگر ہم اچھی بات کریں گے تو ہم لوگ یہ کہیں گے کہ بھئی ہمارے ملک کو اچھا کہیں گے, اور اگر ہم برے کام کریں گے, فراڈ کریں گے, کسی جرائم میں ملوث ہوتے ہیں, تو وہ بیڈ نیم ہمارے ملک کو جائے گا. اور یہی ہوتا ہے کہ فرام پاکستان, فرام فلاں کنٹری, فرام فلاں کنٹری. تو یہ تو بالکل ایمبیسڈرز ہوتے ہیں, اور ہمیں تو بہت نپے تلے جو الفاظ ہیں وہ استعمال کرنا چاہیے. ہمیں اپنا کریکٹر ایسا شو کرنا چاہیے کہ فوراً وہ ہمیں پاکستانیت ریفلیکٹ ہو. بھلے ہمارے بچے یہاں پہ پیدا ہو جائیں, ہمیں 10 برٹش پاسپورٹ مل جائیں, پر ہم آخر میں جو ہے نا وہ پاکستانی ہی رہتے ہیں. اور آپ دیکھ لیں کہ جب 14 اگست آتا ہے, کرکٹ کا میچ ہوتا ہے, اور ابھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جس طرح آپ نے وومن کرکٹ کی بات کی, تو میچ دیکھنے کور کرنے میں بھی جا رہا ہوں. پیٹریوٹزم, ہمارے نارتھ میں بہت پاکستانی رہتے ہیں. میں نارتھ میں پاکستان اور آسٹریلیا کا جو میچ تھا ہیڈنگلے میں, لیڈز کرکٹ گراؤنڈ میں, وہ کور کرنے گیا, اور وہاں پہ بہت کم تعداد میں پاکستانی میچ دیکھنے آئے ہوئے تھے, اور اسٹیڈیم خالی تھا. اور کل میں لارڈز کرکٹ اسٹیڈیم گیا ہوں آپ کے الیکشن کے بیچ میں سے نکل کے, وہاں پہ انڈیا اور آسٹریلیا کا میچ تھا, فل اسٹیڈیم تھا. وومنس میچ کا ریکارڈ تھا کل کہ وومنس میچ میں اتنا بڑا کراؤڈ, بڑا تاریخی فل تھا, اور 75% انڈین اسپیکٹیٹرز تھے. اور وہ جس طرح چیئر اپ کر رہے تھے اپنی ٹیم کو, انڈیا میچ جیت چکا تھا. انہوں نے بیٹنگ زبردست کی, انہوں نے بالنگ, صرف ایک گارڈنر جو آسٹریلیا کی بیٹسمین تھی, شی واز دا ڈفرنس. انہوں نے آ کے میچ کا پلڑا جو ہے نا وہ چینج پانسا پلٹ دیا. ادروائز انڈین ٹیم اس وجہ سے کہ ان کو چیئر اپ اتنا کیا جا رہا تھا کہ کراؤڈ بیٹھ ہی نہیں رہا تھا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہماری ٹیم جیتے یا ہارے, ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے اپنی ٹیم کو. بالکل لاسٹ ٹائم تاریخ رقم ہوئی تھی جس دن پاکستان اور انڈیا کا میچ تھا. کبھی بھی کسی ویمنس ورلڈ کپ کے میچ میں اتنی بڑی تعداد میں جو اسپیکٹیٹرز ہیں ان کی پریزنس اٹینڈنس نہیں تھی. خیر اس کی یہ تو پاکستان, اور ہم کرکٹ کی طرف نکل گئے, واپس آتے ہیں صحافیوں کی طرف. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ صحافیوں پہ آج کل ہر کوئی اپنی استطاعت کے مطابق اس کو ڈیفائن بھی کرتا ہے, صحافت کو تنقید بھی کرتا ہے, سب نے نئی نئی فارمز بھی بنا لی ہیں. کیا ایک ایسا انسان یا وہ شخصیات جو کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو, ہر انسان ووٹ تو کسی نہ کسی کو دے کے آتا ہی ہے, کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میرا, لیکن جب وہ کام شروع کرے, جب مائک میں پکڑ لوں, پھر میں کسی پارٹی کو ان کے کام کی وجہ سے تو سپورٹ کر سکتی ہوں لیکن کسی وابستگی کی وجہ سے نہیں. تو کیا سیاسی ہونا چاہیے پریس کلب کی حد تک, لیکن اس کے علاوہ سیاسی وابستگیاں ہونی چاہیے, اور کس حد تک ہوں تو وہ نیچرل ہیں اور آپ صحافی رہتے ہیں, اگر اس سے بڑھ جائے وہ لیول تو وہ پھر آپ سیاسی ورکر بن جاتے ہیں؟ دیکھیں اصل میں بات یہ کہ میں جو جرنلزم کو مانتا ہوں نا, میں تو انویسٹیگیٹو جرنلزم کو مانتا ہوں. آپ کچھ بھی کریں, دیکھیں آپ انسان ہیں, آپ کے اپنے رائٹس ہیں, اور آپ کی پسند ناپسند بھی ہے. تو آپ نے ووٹ جب دینا, آپ کو ووٹ کا حق بھی ہے, تو آپ کسی پارٹی کو تو ووٹ دیں گے, اور آپ اسی پارٹی کو ووٹ دیں گے جو آپ کو پسند ہوگا یا لیڈر پسند ہوگا. اس کو کسی حد تک جو ہے نا پوشیدہ رکھنا چاہیے, اس کو اوپن نہیں لانا چاہیے, کیونکہ آپ کے اوپر صحافتی ذمہ داریاں بھی ہیں. اور اگر آپ یہ چیز شو کرنا, اگر آپ حکومت کی ہی تعریف کرنا شروع کر دیں, پھر ان سے مراعات بھی لینا شروع کر دیں, تو پھر صحافت ختم ہو جاتی ہے, پھر آپ کو بالکل صحافت ختم. تو پھر اگر ایسے ہی صحافی اگر ہمارے ساتھ موجود ہو ہماری صفوں میں, کیا ہمیں کہنا چاہیے کہ وہ صحافی ہیں جبکہ واضح طور پر وہ اب سیاسی ورکر بن چکے ہیں؟ کیونکہ اگر ہم ان کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں, اگر ہم ایسے رویے کو نارملائز کر رہے ہیں, دیٹ مینس کہ پھر ہم, بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ وہ بھی تو صحافی اپنا کریئر لے کے چل رہے ہیں, تو پھر میں بھی ایسے سیاسی وابستگی کے ساتھ چل رہا ہوں. پھر وہ پورا جو بگاڑ آ رہا ہے صحافت میں وہ اس وجہ سے آتا ہے کہ کچھ ہم لوگوں کی خاموشی کی وجہ سے, کہ ہم انہیں کہتے ہیں ٹھیک ہے اب کیا کہیں ان سے, کیا جھگڑا کریں.
بات یہی ہے کہ جھگڑا نہیں کرنا چاہتے، لیکن بات ہے کہ صحافت تو ختم ہو جاتی ہے، اور صحافت دیکھیں، صحافت نہ بھی ختم ہو، کچھ لوگ ایسے ہیں جو تھوڑا بہت ساتھ دیتے ہیں لیکن سٹوریز لے کے آتے ہیں جب کوئی حکومت کے ہاں خلاف وہ بھی، اگر کوئی بیٹ ہے کسی کی ہاں کسی کی اسپیشل بیٹ ہے، وہ ان کو تھوڑا سا تعلق رکھنا پڑتا ہے، لیکن آپ اپنی پھر انویسٹیگیٹو سٹوریز کو نہ چھوڑیں، اور یہ نہ ہو کہ حکومت جو کام کر رہی ہے اس کو آپ ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیں، یا حکومت موجود نہیں بھی ہے تو سب آپ پارٹی کے اسپوکس پرسن بن جائیں۔ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، آپ کو اپنا جو حق والی بات ہے وہ کرنی چاہیے، اور پسند ناپسند ہر جگہ ہوتی ہے، لیکن کم از کم اپنے پیشے سے غداری جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے۔ بالکل یہی سب سے بڑی بات ہے نسیم صدیقی صاحب کہ آپ کوئی بھی پیشہ اپناؤ، ٹیچرز اپنے پیشے سے ہم نے دیکھا غداری نہیں کرتے، ان کو پتہ ہوتا ہے ٹھیک ہے کچھ آگے پیچھے کوتاہیاں تو ہر پروفیشن میں ہو سکتی ہیں، ڈاکٹرز ان کو چوکنے رہنا پڑتا ہے، ان کے سامنے لوگوں کی زندگیاں ہوتی ہیں، اکاؤنٹنٹ ہے وہ کوئی آگے پیچھے نہیں کر سکتا پورا، تو پھر صحافی جو ہے جس کو لوگ بہت عزت دیتے ہیں، سٹارز بنا دیتے ہیں، آج کل صحافیوں کو سٹارز بنا دیا، سیلیبریٹیز ہیں، ان کے کہنے پہ لوگ خریدتے ہیں چیزیں، ان کے کہنے پہ لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں لوگوں سے، لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالنے والے شخصیات کے لیے صحافی اتنی بڑی ذمہ داری کہ آپ کے پلیٹ فارم سے اور آپ کے منہ سے نکلنے والا ایک ایک لفظ کہیں نہ کہیں اثر کر رہا ہوتا ہے، اس ذمہ داری کو ایمانداری سے نبھانا بہت ضروری ہے۔ بالکل اینڈ میں کوئی کامنٹ کرنا چاہیں گے کل کے الیکشن پہ؟ دیکھیں جب چیز مٹیریلسٹک ہو جاتی ہے نا تو پھر اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں، آپ جب مراد لینا شروع کر دیتے ہیں، آپ کو جب سرکاری طور پہ عمرے کرانے شروع کر دیے جائیں، حج کروانے شروع کر دیے جائیں، تو پھر وہاں صحافت آپ کی کمپرومائز ہو جائے گی نا، تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، اور اپنا جو فرض ہے اس کو نبھانا چاہیے۔ بالکل، بہت شکریہ نسیم صدیقی صاحب، بڑی خوبصورت آپ نے بات کی ہے کہ جو عزت نفس ہے نا وہ سب سے زیادہ ہر لوگوں میں، ہر طرح کے لوگوں میں ہوتی ہے، ہر پروفیشن میں ہونی چاہیے، لیکن صحافی میں تو سب سے زیادہ ہونی چاہیے کہ وہ کسی سے ایسی کوئی فیور نہ لے کہ جس کی وجہ سے اس کی کوئی خبر اس کو روکنی پڑے۔ اسی کے ساتھ شو کا وقت بالکل ختم ہو چکا ہے، ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔